ایک निजी चैनल के रिपोर्टर ने ओल्ड होम का विजिट किया ताकि यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया जा सके। चाचा शकूर इस ओल्ड होम में नए नए शिफ्ट हुए थे। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप यहाँ खुश हैं या नहीं, तो चाचा शकूर ने जवाब दिया कि मैं यहाँ कैद महसूस करता हूँ और यहाँ से जाना चाहता हूँ। अगर कोई शख्स मुझे यहाँ से ले जाएगा और अपने घर में मुझे अपने साथ रखेगा, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करेगा, तो मैं उसे एक ऐसे ख़जाने का एड्रेस बताऊंगा जिसकी मालियत 40 करोड़ रुपए है। ये सुनकर वो रिपोर्टर हैरान हुआ। टीवी पर तमाम लोगों ने चाचा शकूर का ये इंटरव्यू देखा और उसका मजाक उड़ाया कि ये सरासर झूठ बोल रहा है। अगर इसके पास वाकई किसी ख़जाने का एड्रेस होता तो इसका बेटा इससे बेजार क्यों होता और इसे यहाँ ओल्ड होम में क्यों छोड़कर ना जाता? ये बात वो अपने बेटे को क्यों नहीं बताता? हकीकत यह है कि ये झूठा है। किसी ने भी उसकी बात का यकीन ना किया। लेकिन एक सब्जी फरोश जिसका नाम गुलदाद था, वो चाचा शकूर को ओल्ड होम से अपने घर ले आया। घर क्या, वो एक खंडर था और वो इस खंडरनुमा घर में अकेला रहता था। बीवी उसकी गुर्बत को देखते हुए उसे छोड़कर चली गई थी और वो अपनी तन्हाई ख़त्म करने के लिए चाचा शकूर को अपने साथ इस घर में लाया था। चाचा शकूर ने उससे कहा कि आज रात तुमने बिल्कुल नहीं सोना। आज रात 2 बजे हम एक कब्रिस्तान में जाएंगे। रात 2 बजे वो दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए और वहाँ एक कब्र की खोदाई शुरू की। सब्जी फरोश ये देखकर हैरान हुआ कि कब्र के अंदर आज चाचा शकूर के लिए वो दिन था जिसका उसे पिछले कई महीनों से डर था। वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि शायद ऐसा ना हो, शायद बेटा आखिरी लम्हे रुक जाए, शायद कोई उसका दिल पिघल जाए। मगर उस सुबह भी अजीब बेरहमी से निकला था वो सूरज। जैसे ही वो अपने इस फैसले का गवाह बनने आया हो, घर में गैर मामूली चहल पहल थी। आम दिनों में जिस घर में सुकून कम और तलखी ज़्यादा रहती है, आज वहाँ एक अजीब सी खुशी फैली हुई थी। आमिर के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो किसी बड़े बोझ से निजात पाने के बाद आती है। उसकी बीवी रुखसाना बार बार घड़ी देख रही थी, जैसे किसी खुशखबरी के लम्हे का वो इंतज़ार कर रही हो। टैक्सी वक्त पर आ जाए बस, रुखसाना ने किचन से आवाज़ दी। आमिर ने अखबार से नज़रें उठाई, बग़ैर जवाब दिया। हाँ हाँ आ जाएगी, परेशान ना हो, मैंने खुद उसकी बुकिंग की है। ये जुमला सुनकर घर के एक कोने में खड़ी रूबीना के हाथ कांप उठे। वो चाचा शकूर की भांजी, उसके हाथ में झाड़ू था मगर आंखों के सामने धुंध छा गई थी। रूबीना इस घर में सबसे ज़्यादा काम करने वाली लड़की थी और सबसे कम हैसियत रखने वाली। वो यतीम थी। माँ बाप बचपन में ही दुनिया से चले गए थे जब वो 4 साल की थी। जब चाचा शकूर उसे बरसों पहले अपने घर में लाया था, तब उसके दिल में एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब उसकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। मगर उस दिन आमिर ने जो बात कही थी वो आज भी रूबीना के कानों में गूंज रही थी। अब्बा, ये लड़की इस घर में नहीं आ सकती, लेकिन अगर ये आएगी तो यहाँ उस वक्त आएगी जब ये घर के सारे काम करेगी। वो दिन था और आज का दिन। रूबीना ने इस अरसे में खुद को इंसान से ज़्यादा मशीन बना लिया था। हर वक्त काम, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह सबसे पहले उठना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना पकाना और रात गए तक जागना। इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं थी सिवाय काम करने वाली नौकरानी। मगर आज उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। आज चाचा शकूर जा रहे थे। चाचा शकूर अपने कमरे में बैठे एक छोटी सी गठड़ी बांध रहे थे। गठड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस उसके 2 जोड़े कपड़ों के थे, एक पुरानी टोपी और अपनी मरहूम बीवी की एक तस्वीर। वह तस्वीर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से गठड़ी में रखी और एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह, तू तो इस बात का गवाह है, मैंने किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को मैंने तकलीफ़ नहीं दी, उन्होंने दिल ही दिल में कहा। कमरे के दरवाजे पर रूबीना खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। चेहरा आज उसका जर्द था। आवाज़ हलक में अटकी हुई थी। मामू, वो बस इतना ही कह सकी। चाचा शकूर ने मुड़कर उसे देखा। वो मंज़र शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ दह मंज़र था।
بیٹی رونا نہیں، صبر کرو بیٹی، انہوں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے یہ فکرہ کہا۔ اللہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے راستہ ضرور بنائے گا۔ روبینہ ضبط نہ کر سکی، وہ آگے بڑھ گئی، چاچا شکور کے قدموں میں وہ بیٹھ گئی۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے نا ماموں، وہ رو رہی تھی۔ میں کام کروں گی، ہر وقت آپ کی خدمت کروں گی جیسے میں اسی گھر میں کرتی ہوں، مجھے یہاں مت چھوڑیں۔ اس کی ہچکیوں سے بات ٹوٹ رہی تھی۔ چاچا شکور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے روبینہ کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹی، یہ گھر تمہارے لیے کبھی گھر نہیں رہا، مگر دنیا اتنی بھی ظالم نہیں۔ صبر کرو، مجھ پر بھروسہ رکھو، اچھا وقت بھی آئے گا۔ اسی لمحے باہر ہارن بجا، ٹیکسی آ چکی تھی۔ رخسانہ کمرے میں آئی۔ بس اب چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں نہ نرمی تھی نہ ہی شرمندگی۔ عامر نے گٹھڑی اٹھائی اور بغیر چاچا شکور کی آنکھوں میں دیکھے اس سے آنکھیں بچاتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ روبینہ دروازے تک آئی، اس کی آواز رند گئی تھی۔ ماموں؟ چاچا شکور نے مڑ کر آخری بار گھر کو دیکھا، وہ گھر جس کے لیے اس نے اپنی عمر لگا دی تھی، آج اسے یوں نکالا جا رہا تھا جیسے وہ فالتو سامان ہو۔ ٹیکسی چل پڑی، روبینہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس دن پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یتیمی صرف ماں باپ کے مرنے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اپنے جیتے جاگتے سہارے کا چھن جانا بھی یہ بھی ایک یتیمی ہے۔ ٹیکسی گلی سے نکل چکی تھی۔ روبینہ اب بھی دروازے کے پاس کھڑی تھی، جیسے اس کی ٹانگیں زمین میں جڑ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا لگ رہا تھا۔ جھاڑو ایک طرف پڑا تھا، برتن کچن میں ادھورے پڑے تھے، مگر آج کسی نے اسے آواز نہیں دی، کیونکہ آج سب خوش تھے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عامر بھی خوش اور اس کی بیوی رخسانہ بھی۔ رخسانہ نے سکون کا سانس لیا تھا، چلو اب گھر ٹھیک ہو جائے گا، جان چھوٹی اس بڈھے سے۔ عامر نے اسبات میں سر ہلایا، اس کے دل میں کہیں ایک ہلکی سی چبھن ضرور تھی، مگر اس نے فوراً اسے نظر انداز کر دیا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ ضروری تھا، ابا کے لیے اولڈ ہوم وہی اچھی جگہ ہے، مجبوری تھی، ورنہ کون باپ کو گھر سے نکالتا ہے، میں بھی مجبور ہوں۔ روبینہ آہستہ آہستہ کمرے میں آئی۔ چاچا شکور کا کمرہ آج خالی تھا، چارپائی ویسے ہی بچھی تھی، مگر اس پہ بیٹھنے والا چلا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ رکھا پرانا لکڑی کا صندوق خالی پڑا تھا۔ روبینہ نے اسے کھولا، اندر کچھ نہیں تھا سوائے ایک پرانی تسبیح کے۔ اس نے تسبیح اٹھا لی، دانوں میں ابھی بھی چاچا شکور کی انگلیوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں، میرے پیارے ماموں، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ اسی وقت رخسانہ نے اسے آواز دی، روبینہ جلدی کرو، ادھر آؤ، دوپہر کا کھانا بنانا ہے، کہاں مر گئی؟ روبینہ نے آنسو پونچھے اور بغیر جواب دیے کچن کی طرف چل دی۔ اس گھر میں اس کے غم کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ٹیکسی اولڈ ہوم کے سامنے رکی، ایک بڑی سفید عمارت جس کے دروازے پر صاف ستھرا بورڈ لگا ہوا تھا۔ باہر سب کچھ منظم تھا، مگر اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں زندگی کم اور انتظار زیادہ ہوتا ہے۔ عامر نے کرایہ ادا کیا۔ چلو ابا، ہم پہنچ گئے۔ چاچا شکور نے آہستہ سے قدم نیچے رکھا، اس کے گھٹنے لرز گئے، مگر انہوں نے کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے عمارت کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف اس نے نظر اٹھائی۔ یا اللہ، یہی مقدر تھا تو مجھے حوصلہ بھی دے دے۔ اندر ایک کاؤنٹر تھا، ایک نوجوان لڑکی نے رجسٹر آگے بڑھایا۔ آپ اپنا نام بتائیں بابا، اس نے کہا۔ شکور احمد۔ عمر کتنی ہے؟ 70 برس۔ وارث؟ یہ سوال سنتے ہی چاچا شکور کے دل میں جیسے کسی نے کیل ٹھونک دیا ہو۔ عامر نے جلدی سے کہا، میں اس کا بیٹا ہوں، میں وارث ہوں۔ لڑکی نے سر ہلا دیا اور فارم بھرنے لگی۔ ہر خانے کے ساتھ چاچا شکور کو لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کے فیصلے کاغذ میں بند کیے جا رہے ہوں۔ کمرہ نمبر 16، لڑکی نے چابی پکڑاتے ہوئے کہا۔ عامر نے گٹھڑی اٹھائی اور چل پڑا۔ چاچا شکور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، مگر ہر قدم کے ساتھ دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، ایک لوہے کا بیڈ، ایک کرسی اور ایک الماری، بس یہی ہے ابا، اس سے زیادہ سامان نہیں، عامر نے رسمی انداز میں کہا۔ چاچا شکور نے بیڈ پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تیرا بھلا کرے، تو بس سلامت رہے، یہ کم از کم چھت تو ہے۔
आमिर ने गठड़ी देखी, अब्बा हमें जाना होगा, और फिर उसके बाद वो चला गया। उन्होंने कुछ ना चाहा मगर कुछ अल्फाज साथ भी नहीं दे रहे थे, बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमिर मुड़ा, एक लम्हे को रुका, फिर दरवाज़ा बंद करके चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही चाचा शकूर कुर्सी पर बैठ गए। उसके हाथ कांप रहे थे। यही अंजाम था शायद मेरा। उन्होंने खुद से ये बात कही। घर में रात हो चुकी थी। रोबीना ने बर्तन धोकर रख दिए थे। किचन आज भी साफ था मगर दिल बिखरा हुआ था। वह छत पर गई। आसमान पर चांद निकला हुआ था। उसे याद आया जब वो बीमार हुई थी और चाचा शकूर ने अपनी दवाई छोड़कर सिर्फ उसी का इलाज करवाया था। बेटी मैं बूढ़ा हूँ लेकिन खैर है, तुम ठीक हो जाओ, बस तुम्हारी मुझे चिंता है। और आज वो अकेले थे। ओल्ड होम में रात गहरी थी। चाचा शकूर बेड पर लेटे थे मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की छत को तकते हुए उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर बेटा अपना ना रहा तो अल्लाह किसी अजनबी को ही अपना बना दे। अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। ये तन्हाई बड़ी ये मुझे खा जाएगी। उसके दिल में एक पुराना राज जागा, एक राज जो बरसों से उसके सीने में दफन था, एक राज जिसका वक्त अभी नहीं आया था शायद। उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनकी जवानी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। वही दिन जब वो सुबह सवेरे मजदूरी पर निकलता था, पसीने में शराबूर वापस आते, मगर दिल में एक ही खुशी होती कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा। मैंने बेटे की तरबियत की है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन यही बेटा इन्हें बोझ समझेगा, बीवी की बातों में आ जाएगा। मैंने तुझे इंसान बनाया था लेकिन तू तो हैवान से भी बदतर निकला, उन्होंने धीमे आवाज़ में कहा। मगर इंसानियत सिखाना शायद मैं ये भी भूल गया था। कमरे के बाहर से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ आई। एक नर्स दरवाजे पर रुकी। चचा कुछ चाहिए तो बता दें, उसने रस्मी अंदाज में पूछा। चाचा शकूर ने सर हिलाया, नहीं बेटी, बस पानी रख दो, मुझे पानी चाहिए। नर्स पानी रख कर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो दिल में एक खालीपन और गहरा हो गया। अगली सुबह सूरज निकला तो चाचा शकूर भी उठ बैठे। वज़ू करके उन्होंने फजर की नमाज अदा की। दुआ के बाद देर तक हाथ उठाए रहे, या अल्लाह मेरे दिल को सख्त ना करना, अपने से गाफिल मत करना। नमाज के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सिहन में आए। वहाँ चंद बुजुर्ग बेंचों पर बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खामोशी से आसमान देख रहा था। एक बुजुर्ग ने इन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, लगता है नए हो। चाचा शकूर ने सर हिलाया, हाँ कल ही यहाँ आया हूँ, बेटा छोड़ के गया है या खुद आए हैं। ये सवाल यहाँ आम था मगर दिल चीर देने वाला था। चाचा शकूर ने लम्हा भर सोचकर कहा, फैसला ये बेटे का था, कदम मेरे थे। बुजुर्ग ने आह भरी, यहाँ सब की कहानी एक जैसी है बाबा, बस नाम बदल जाते हैं, बाकी करैक्टर एक जैसे हैं। चाचा शकूर बेंच पर बैठ गए। इन्हें लगा जैसे वो किसी कब्रिस्तान में बैठे हों। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ कब्रें जिंदा थीं। इधर घर में रुखसाना ने वाकई सुख का सांस लिया था। उसने नए पर्दे निकाले थे, घर को नए तरीके से डिज़ाइन किया, फर्नीचर भी बदला और आमिर से कहा, देखो अब घर कितना खुला और अच्छा लग रहा है, अब गोदाम में गंद नहीं है। आमिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, मगर उसके दिल में वो हाँ मुकम्मल नहीं थी। रात को वो देर तक मोबाइल देखता रहा। कभी ओल्ड होम की वेबसाइट खोलता था, कभी बंद कर देता। उस ओल्ड होम के बारे में जानना चाहता था कि वहाँ बुज़ुर्गों का ख्याल वाकई रखा जाता है या नहीं। उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, वो खुद से सवाल करता, मगर रुखसाना की आवाज़ आती, सो जाओ, फजूल बातें सोचने से कुछ नहीं हासिल होगा, और वो ज़मीर को दबा देता। रुबीना उस दिन बहुत देर तक जागती रही। उसने चाचा शकूर के कमरे को साफ़ नहीं किया था। पहली बार उसने काम छोड़ा था। उसने चारपाई के पास बैठकर वही पुरानी तस्बीह हाथ में ली थी। सुबह आमिर ने देख लिया था कि कमरा साफ़ नहीं। उसने ये पूछा कि ये कमरा क्यों साफ़ नहीं किया। रुबीना ने नज़रें झुका कर कहा कि अब वहाँ कोई नहीं रहता। ये जुमला आमिर के दिल में चुभ गया था। उसने कुछ नहीं कहा और फिर खामोश रहा। ओल्ड होम में चाचा शकूर शाम को दोबारा कमरे में आ गए। उन्होंने अलमारी खोली, गठड़ी निकाली और उसमें रखी तस्वीर को बाहर निकाला। अपनी मरहूम बीवी की तस्वीर। देखा देखा, तेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। उन्होंने तस्वीर से बातें की। तस्वीर से वो बातें करते रहे।
پھر انہوں نے آہستہ سے تصویر پیچھے ہاتھ میں پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی، ایک ایسی چمک جو کسی گہرے راز کی پہچان ہوتی ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا، انہوں نے خود سے کہا، مگر آئے گا۔ انہوں نے تصویر واپس رکھ دی۔ روبینہ کی زندگی میں لفظ آرام کبھی شامل نہیں ہوا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے کام ہی اس کی پہچان بن گئی تھی۔ پہلے ماں بیمار رہی، پھر باپ ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بعد زندگی نے اسے یوں گھمایا کہ وہ خود بھی نہ سمجھ سکی کہ بچپن کب پیچھے رہ گیا۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ بچپن اس نے نہیں گزارا۔ چاچا شکور اس دن اپنے گھر لائے تھے، وہ صرف 12 برس کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا تھا اور آنکھوں میں خوف تھا۔ ڈرو مت بیٹی، میں ہوں نا تمہارا ماموں، اب تمہارے میں ساتھ ہوں، چاچا شکور نے اس سے کہا تھا۔ روبینہ نے اس دن پہلی بار کسی مرد کی آواز میں شفقت محسوس کی تھی، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی حالات بدل گئے تھے۔ عامر نے روبینہ کو اوپر سے نیچے غور سے دیکھا جیسے کوئی چیز ہو، پھر باپ کی طرف دیکھ کر صاف لفظوں میں اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، میری بات آپ غور سے سنیں، یہ لڑکی یہاں رہے گی تو کام کرنا پڑے گا، ہم نے نوکرانی کو چھٹی دے دی ہے۔ چاچا شکور نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر عامر کی آنکھوں میں سختی دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اسی میں اس کی بھلائی اور عزت ہے، اس نے سوچا۔ اسی دن سے روبینہ کی حیثیت طے ہو گئی تھی، گھر کی نوکرانی۔ روبینہ کا دن فجر سے پہلے شروع ہوتا تھا۔ اذان سے پہلے اٹھنا، جھاڑو دینا، کچن صاف کرنا، چولہا جلانا۔ رخسانہ اکثر دروازے پر کھڑی ہو کر اسے یہی حکم دیتی کہ کھانا دوبارہ بناؤ، نمک آج کیوں زیادہ ہے کھانے میں، برتن ٹھیک سے کیوں نہیں دھوئے، دوبارہ دھونے پڑیں گے، یہ کام ابھی کیوں نہیں ہوا، بس ہر وقت ایسی ہی باتیں۔ روبینہ نے کبھی اسے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے کی حیثیت صرف عزت والوں کی ہوتی ہے۔ صرف ایک انسان تھا جو اسے سمجھتا تھا، اور وہ اس کا ماموں چاچا شکور۔ وہ کبھی چپکے سے اس کے لیے روٹی رکھ دیتے، کبھی کہتے، بیٹی ذرا بیٹھ کر سانس تو لے لو، آرام کر لو۔ روبینہ مسکرا دیتی، ماموں فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ مگر وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ یہ جانتی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ وہ یہاں نہیں پڑھ سکتی تھی۔ روبینہ نے چاچا شکور کی خدمت دل سے کی تھی، ان کے کپڑے دھونا، دوائی وقت پر دینا، رات کو کمبل درست کرنا۔ کبھی کبھی چاچا شکور کھانستے تو وہ چونک کر اٹھ جاتی، پریشان ہو جاتی۔ ماموں کیا بات ہے، پانی چاہیے؟ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھتے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی۔ یہی وہ الفاظ تھے جو روبینہ کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے جس دن چاچا شکور کو اولڈ ہوم لے جانے کی بات ہوئی تو روبینہ کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ چاچا شکور کے جانے کے بعد روبینہ کے لیے گھر اور بھی اجنبی ہو گیا تھا۔ اب یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اسے تسلی دیتا، کبھی اس کے لیے جوتے یا کپڑے لے کر آتا اور یہی کہتا کہ بیٹی آرام کر لو۔ عامر کا رویہ وہ سخت تھا، رخسانہ کی زبان تیز تھی۔ اب تمہیں زیادہ کام کرنا پڑے گا، رخسانہ نے کہا تھا۔ ایک کمرہ کم ہو گیا ہے، مگر یاد کرو کہ کام کبھی کام نہیں ہوا۔ روبینہ نے سر جھکا لیا۔ اولڈ ہوم کے دروازے پر لگی تختی پر بڑے الفاظ میں لکھا تھا، بزرگوں کی دیکھ بھال، یہ ہمارا مشن ہے۔ مگر چاچا شکور کو یہ الفاظ پڑھ کر ذرا بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں ایسے لگا جیسے یہ الفاظ نہیں، بس ایک پردہ ہے جس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے۔ یہاں کی دنیا کچھ اور ہے۔ یہ ان کی اولڈ ہوم میں تیسری صبح تھی۔ رات بھر وہ سوئے نہیں تھے۔ بستر نرم تھا، کمرہ صاف تھا، مگر دل کہیں اٹکا ہوا تھا۔ دل اس گھر میں تھا جہاں اب اس کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ گھر جو وہ چھوڑ کر آ گیا تھا۔ فجر کے وقت جب انہوں نے آنکھ کھولی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، نہ روبینہ کے قدموں کی آہٹ، نہ برتنوں کی آواز، نہ کسی کی بولنے کی بات۔ یہ خاموشی انہیں کاٹنے لگی تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سے وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ صحن میں آ گئے۔ وہاں کئی بزرگ بیٹھے تھے، ہر چہرہ ایک کہانی تھا اور ہر کہانی میں ایک سا درد تھا۔ ایک بزرگ چھڑی کے سہارے ٹہل رہے تھے، ایک کرسی پر بیٹھے تھے، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ایک خاموش بیٹھا تھا، آسمان کی طرف گھور رہا تھا۔ اسی دن شام کو ایک نوجوان آیا،
اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور ایک مائک تھا۔ مینیجر اس کے ساتھ تھا۔ یہ ایک نجی چینل کا رپورٹر تھا۔ مینیجر نے سب کو بتایا کہ یہ یہاں آئے ہیں، یہ بزرگوں کی زندگی پر ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ جیسا بھی گزرا، یہاں آپ کے ساتھ جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے، آپ نے سچ سچ بتانا ہے۔ آپ پر کسی قسم کے کوئی دباؤ نہیں۔ کچھ بزرگ خوش ہوئے، کچھ بے پرواہ تھے اور کچھ خوف زدہ۔ رپورٹر ایک ایک کر کے سب سے بات کرنے لگا۔ کوئی اپنی بیماری بتا رہا تھا، کوئی اولاد کی بے وفائی، کوئی تنہائی۔ کیمرہ چل رہا تھا، لائیو نشریات تھی جس کو پورا ملک دیکھ رہا تھا۔ آخر کار رپورٹر چاچا شکور کے پاس آیا۔ چاچا جی، آپ یہاں کیوں ہیں؟ کیسے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ چاچا شکور نے پہلے کیمرے کو دیکھا، پھر رپورٹر کو اور پھر آسمان کی طرف۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ سچ سننا چاہتے ہو بیٹا؟ انہوں نے کہا، جی میرا مقصد یہی ہے، آپ مجھے سچ سچ بتائیں۔ چاچا شکور نے کہا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، یہ حقیقت ہے۔ یہ اولڈ ہوم میرے لیے ایک قید ہے، ایک قید تنہائی۔ میں زندہ ہوں مگر زندگی میرے اندر نہیں۔ رپورٹر یہ بات سن کر چونک گیا۔ کیمرہ قریب آیا۔ چاچا شکور نے بات جاری رکھی، اگر کوئی شخص مجھے یہاں سے لے جائے، کوئی میرا بیٹا بن کر مجھے اپنے گھر میں فیملی ممبر کی طرح رکھے، تو میں اسے ایک خزانے کا پتہ بتاؤں گا، ایسا خزانہ جس کی قیمت میرے لحاظ سے 20 کروڑ سے زیادہ ہے۔ میرے بیٹے نے تو مجھے اجنبی بنا دیا۔ پورا اولڈ ہوم یہ بات سن کر ساکت ہو گیا۔ رپورٹر نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ سنجیدہ ہیں، ہوش و حواس میں ہیں؟ چاچا شکور نے کہا، بالکل، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ انٹرویو لائیو جا رہا تھا، پورا ملک دیکھ رہا تھا۔ کسی نے ہنسی، کسی نے کہا بڈھا پاگل ہو گیا، کسی نے کہا اگر خزانہ ہوتا اور واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے تو پہلے بیٹے کو بتاتا۔ مگر چاچا شکور کے چہرے پر عجیب سکون تھا، جیسے انہوں نے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ اس رات وہ بہت سکون سے سوئے، کیونکہ پہلی بار انہوں نے سچ کہا تھا، اور سچ کہنے کے بعد انسان ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ انٹرویو ختم ہوئے ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ اولڈ ہوم کی فضا اب بالکل بدل چکی تھی۔ ہر کسی کے منہ پر یہی بات تھی، چاچا شکور کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ جو جگہ کچھ دیر پہلے خاموش، اداس، بے رنگ تھی، وہاں اب سرگوشیاں تھی، سوالات تھے اور حیرت تھی۔ ہر بزرگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو، کیا واقعی اس نے سچ بولا؟ چاچا شکور اپنے کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کوئی معمولی نہیں تھی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ برسوں کا ایک دباؤ تھا، ایک درد اور ایک آزمائش۔ ادھر شہر میں گھروں کے اندر، دکانوں پر، چائے خانوں میں، موبائل فونز اور ٹی وی سکرینوں پر ایک ہی بات چل رہی تھی۔ لوگوں کی گفتگو کا ایک ہی مرکز تھا، اولڈ ہوم کا بزرگ اور 20 کروڑ کا خزانہ۔ خبری چینل نے خبر کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور وہی کلپ بار بار چلایا جا رہا تھا۔ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا تھا۔ کسی نے نیچے سرخی لگائی، بوڑھے کا دعویٰ ہے یا فریب ہے؟ کسی نے لکھا، کیا واقعی پاکستان میں چھپا کروڑوں کا خزانہ اور یہ بوڑھا جانتا ہے؟ سوشل میڈیا پر تو جیسے طوفان آ گیا۔ کسی نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا، بڈھا ذہنی مریض لگتا ہے، جھوٹا ہے۔ کسی نے لکھا، اگر خزانہ ہے تو میں لینے آ رہا ہوں، اور پھر ہنسنے لگا۔ کسی نے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، ریٹنگ کے لیے ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ خبر عامر تک بھی پہنچ چکی تھی، اس نے بھی اپنے باپ کا مذاق اڑایا۔ لیکن چند لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل میں ایک ہلکی سی چنگاری جل اٹھی تھی۔ انہی میں ایک نام تھا گلداد کا۔ وہ بھی ایک تنہا انسان اپنے ایک پرانے گھر میں رہتا تھا۔ گلداد شہر کی پرانی سبزی منڈی کے قریب ایک چھوٹا سا ریڑھی باندھ تھا۔ عمر 45 سال کے قریب، چہرے پر محنت کی لکیریں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی بڑا خواب تھا، نہ کوئی سہارا تھا۔ بیوی برسوں پہلے بیماری سے گزر چکی اور اولاد بھی نہیں تھی، اور جب اس نے دوسری شادی کی، وہ لڑکی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی، صرف اور صرف اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے، اور باقی دنیا نے اسے بس غریب سبزی فروش سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ وہ اس رات دکان بند کر کے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ چھوٹا سا ٹی وی چل رہا تھا اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ جیسے ہی چاچا شکور کی آواز دوبارہ سکرین پر گونجی، گلداد کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے غور سے چاچا شکور کی آنکھوں میں دیکھا، وہی تنہائی محسوس کی۔ اگر کوئی مجھے یہاں سے لے جائے تو میں اسے خزانے کا پتہ دوں گا۔
گلداد نے آواز کم کر دی۔ وہ غور سے چہرہ دیکھنے لگا۔ بس وہ چہرہ پاگلوں جیسا نہیں تھا، اس میں لالچ بھی نہیں تھا، اس میں تکلیف تھی۔ گلداد نے آہستہ سے خود سے کہا، یہ آدمی جھوٹا نہیں لگتا، یہ کسی صورت جھوٹ نہیں بول رہا۔ اسی وقت عامر بھی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے بڑا LED چل رہا تھا۔ رخسانہ موبائل پر مصروف تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کو اسکرین پر دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل آ گئے، اور پھر رخسانہ سے کہنے لگا، دیکھو یہ کیا تماشا ابا نے لگا دیا، یہ ابا کو کیا پڑی جھوٹ بولنے کی۔ رخسانہ نے طنزیہ ہنسی ہنسی، کہاں سے آ گیا خزانہ؟ اگر اس کے پاس خزانہ ہوتا تو ہمیں بھی بتاتا۔ بوڑھے لوگ اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں، بہکی ہوئی باتیں۔ عامر نے چینل بدل دیا، مگر اس کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ کہیں یہ سچ ہوا تو؟ اسی رات اولڈ ہوم کے مینیجر کو پھر فون آیا، ہمیں آپ کے بزرگ سے دوبارہ بات کرنی ہے، یہ کوئی اور چینل تھے، سیکیورٹی بڑھا دیں، کوئی غیر متعلقہ شخص اندر نہ آئے۔ چاچا شکور کو اگلے دن آفس میں بلایا گیا۔ ان سے کئی سوالات پوچھے گئے کہ خزانہ کہاں ہے، آپ کس خزانے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں بتائیں گے یہ کس قسم کا خزانہ ہے، کیا یہ پیسے ہیں، کیا یہ کوئی زیورات ہیں؟ چاچا شکور نے صرف ایک ہی جواب دیا، میں صرف اسی شخص کو بتاؤں گا جو میری ذمہ داری لے گا، مجھے یہاں سے لے کر جائے گا، سودے کی طرح نہیں۔ یہ جملہ بھی خبر بن گیا۔ اگلے چند دنوں میں اولڈ ہوم کے باہر لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ کچھ صحافی تھے، کچھ تماشائی اور کچھ لالچی۔ کوئی پھل لے کر آیا تھا، کوئی کمبل، کوئی پیسے کا وعدہ، مگر چاچا شکور کسی سے نہیں ملے، کیونکہ وہ چاچا شکور کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ وہ ہر رات دعا کرتے، یا اللہ اگر کوئی سچا ہے تو اسے میرے پاس بھیج دے، اور سب جھوٹے ہیں، یہ تماشائی ہیں۔ ادھر گلداد نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ ساری رات نہیں سو سکا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنی ریڑھی لگائی، کچھ گھنٹوں میں سبزی بیچی اور دوپہر تک اولڈ ہوم کے باہر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں نہ کوئی تحفہ تھا، نہ کوئی وعدہ، صرف ایک صاف دل تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا، میں غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے اس کو دینے کے لیے؟ پھر اس نے خود کو ہی جواب دیا، عزت ہے اور وقت ہے، یہ میں اسے دے سکتا ہوں، اور اپنا ساتھ بھی، شاید وہ بھی میری طرح تنہا ہو۔ گلداد اولڈ ہوم کے دروازے پر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ اپنے بزرگوں کو لا کر چھوڑتے تھے، اور پھر شاید ضمیر بھی وہیں چھوڑ کر آتے تھے۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہونے لگے تھے، مگر دل میں عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ کوئی غلط کام نہیں کرنے آیا تھا، بلکہ کسی کھوئے ہوئے رشتے کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ ریسپشن پر بیٹھے کلرک نے اسے اوپر سے نیچے سارا دیکھا۔ پھٹے ہوئے جوتے تھے، سادہ سے کپڑے اور محنت سے سیاہ ہاتھ تھے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، کیا کام کرتے ہو بھائی؟ گلداد نے نظریں جھکا کر کہا کہ میں چاچا شکور سے ملنا چاہتا ہوں۔ کلرک یہ بات سن کر چونکا، کیوں، تم بھی کیا خزانے کے لیے آئے ہو؟ یہ روز ایک نیا تماشا، لوگ یہاں آتے ہیں، شغل میلہ لگا ہے۔ گلداد نے اسے آہستہ سے جواب دیا، نہیں صاحب، میں ایک انسان ہوں اور دوسرے انسان کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر کلرک کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مینیجر کو بلایا۔ مینیجر نے گلداد کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی واپس چلے جاؤ، شاید تم یہاں اس کے خرچے برداشت نہیں کر سکو گے، ذرا اس کی دوائیاں، اس کی بیماری، یہ بوڑھا بیمار ہے، یہ اس کی دیکھ بھال کی، یہ کوئی آسان معاملہ ہے؟ یہ خزانے کی باتیں، یہ سب جھوٹی ہیں، کسی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ گلداد نے نظریں اٹھا کر پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، اگر یہ جھوٹ بھی ہے تب بھی میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ مینیجر کے لیے غیر متوقع تھا۔ کاغذی کارروائی ہوئی، کچھ فارم بھرے گئے، اور چند گھنٹوں بعد چاچا شکور کو اطلاع دی گئی کہ کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہے۔ چاچا شکور نے جب گلداد کو دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے چونک گئے۔ وہ کسی امیر آدمی کی توقع کر رہے تھے، مگر سامنے ایک تھکا ہوا سادہ سا شخص کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چاچا شکور نے اس سے پوچھا۔ گلداد نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ چچا، میں بھی آپ کی طرح اکیلا ہوں، یہ تنہائی مجھے بھی چبھتی ہے، میرے پاس کوئی دولت نہیں، نہ ہی مجھے دولت چاہیے، مگر وقت ہے اور دل بھی ہے۔
اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو میں آپ کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے آپ کی خدمت کروں گا اور دل کو سکون ملے گا۔ خزانہ ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاچا شکور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ برسوں بعد کسی نے اس سے کچھ مانگا نہیں تھا بلکہ انہیں قبول کیا تھا، وہ بھی دل سے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے گلداد کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، تم شاید وہی ہو جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس دن شام کو چاچا شکور اولڈ ہوم سے نکلے۔ نہ کوئی ہجوم تھا، نہ ہی اب کوئی کیمرہ، صرف ایک سبزی فروش اور ایک بوڑھا شخص، بس یہ دو تھے۔ گلداد کا گھر واقعی گھر کم اور پناہ گاہ زیادہ تھی۔ ٹین کی چھت تھی، ایک بوسیدہ چارپائی اور ایک چھوٹا سا چولہا تھا، مگر اس گھر میں وہ چیز تھی جو عامر کے بڑے بنگلے میں بھی نہیں تھی۔ وہاں ایک قسم کا سکون تھا۔ گلداد نے چاچا شکور کو اپنی چارپائی دی اور خود زمین پر لیٹ گیا۔ چاچا شکور نے حیرت سے کہا کہ بیٹا، تم زمین پر کیوں بیٹھے ہو؟ گلداد نے مسکرا کر کہا، چاچا، آج مجھے نیند زمین پر ہی آ جائے گی، آپ فکر مند نہ ہوں، کیونکہ گھر میں کوئی اپنا ہے۔ اگلے چند دنوں میں گلداد نے چاچا شکور کی خدمت ایسے کی جیسے ایک سچا بیٹا کرتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو یاد کر رہا تھا اور چاچا شکور کو دیکھ کر اسے اپنا مرحوم والد یاد آ جاتا۔ دوائیں وقت پر دینا، کھانا خود پکانا، رات کو باتیں کرنا۔ ایک رات جب ہوا میں سردی بڑھ گئی، چاچا شکور نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، کچھ رشتے خون سے نہیں بنتے بلکہ انسانیت سے بنتے ہیں۔ گلداد خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دن بعد چاچا شکور نے اچانک کہا، تمہاری بیوی تجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی بیٹا؟ گلداد نے جواب دیا کہ پہلی بیوی وہ وفات پا گئی اور اس کے بعد یہ دوسری بیوی جس سے میں نے شادی کی، میری غربت سے تنگ آ کر وہ چلی گئی۔ مجھے رات کو گھر کی تنہائی سے خوف آتا ہے، اس لیے آپ کو یہاں لے کر آ گیا ہوں۔ گلداد، کل تم اپنی بیوی کے میکے جاؤ گے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ گلداد یہ بات سن کر چونک گیا۔ چچا، وہ مجھے نہیں چاہتی، نہ ہی میرے ساتھ واپس آنا چاہتی ہے، وہ میری غربت سے تنگ ہے۔ چاچا شکور نے گہری سانس لی۔ ایسی اور جو مشکل میں ساتھ نہ دے، آسانی میں بھی وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، جا کر اسے آج آزاد کر دو، تمہاری زندگی کا اگلا دروازہ کھلنے والا ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر گلداد اگلے دن اپنی بیوی کے میکے گیا، جہاں اس کا استقبال نفرت سے ہوا اور گالیاں دینے لگے۔ اس نے بغیر جھگڑا کیے بیوی کو طلاق دی اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ اسی رات چاچا شکور نے پہلی بار خزانے کا ذکر چھیڑا۔ بیٹا، آج رات ہم سوئیں گے نہیں، آج رات تمہاری آزمائش ہے اور میرا ساتھ دینا۔ گلداد نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی یہ سچ تھا، یہ خزانے والی بات؟ چاچا شکور نے کہا، ہاں، رات 2 بجے تیار رہنا بس۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ 2 بجے کی طرف بڑھ رہی تھی اور گلداد کا دل بے چینی میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار چاچا شکور کی طرف دیکھتا جو چارپائی پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف بالکل نہیں تھا، نہ لالچ تھی، نہ ہی کسی قسم کا جوش، بس ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کوئی بوجھ اتارنے جا رہا ہوں۔ چچا، واقعی جانا ضروری ہے؟ گلداد نے ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چاچا شکور نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو وقت مانگتے ہیں اور کچھ راز ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اندھیرے میں ہی نکلتے ہیں۔ اندھیرے میں ہمارا جانا ضروری ہے تاکہ کوئی ہمیں پکڑ نہ لے اور پھر کوئی حصے دار نہ بن جائے۔ 2 بجے ہی دونوں گھر سے نکل پڑے۔ گلیاں سنسان تھی، کتے دور کہیں بھونک رہے تھے، قدموں کی آواز غیر معمولی طور پر تیز محسوس ہو رہی تھی۔ قبرستان شہر کے کنارے پر تھا، پرانا، خاموش اور وقت کی گرد میں لپٹا ہوا۔ لوہے کا زنگ آلود دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور دونوں اس قبرستان میں داخل ہوئے۔ گلداد کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، وہ خوف زدہ تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی قبرستان کو اس طرح رات کے وقت نہیں دیکھا تھا۔ چاچا شکور سیدھے ایک سمت چلتے رہے۔ وہ راستہ جانتے تھے، یہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی نہیں تھی۔ کچھ فاصلے پر رک کر انہوں نے کہا، یہی ہے۔ وہ قبر عام سی تھی، نہ بڑی نہ نئی، اس پر صرف ایک ہی نام لکھا تھا، زینب بی بی۔ گلداد نے چونک کر دیکھا، چچا، یہ تو کسی عورت کی قبر ہے۔ چاچا شکور کی آواز بھر گئی، یہ میری بیوی کی ہے بیٹا، وہ واحد عورت جس نے مجھے کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا،
کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر چاچا شکور نے بیوی کی قبر کے ساتھ ہی زمین کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہیں پر، یہیں میں نے اس کو دفن کیا تھا۔ گلداد نے بیلچہ اٹھایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ ابھی بھی ڈرا ہوا تھا۔ وہ ہر وار کے ساتھ جیسے کسی تقدیر کو کھود رہا ہو۔ مٹی آہستہ آہستہ ہٹنے لگی، وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا، صرف سانسوں کی آواز باقی تھی۔ کچھ دیر بعد بیلچے کی نوک کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ چچا، یہاں کچھ ہے۔ چچا شکور آگے بڑھے، دونوں نے مل کر اب وہاں سے مٹی ہٹائی اور ایک پرانا مٹی سے بھرا ہوا لکڑی کا صندوق وہاں سے نمودار ہوا۔ گلداد کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ کافی حیران ہوا تھا۔ یہ صندوق چچا؟ چچا شکور نے یہ سن کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں بیٹا، یہی ہے صندوق، آج سے کئی سال پہلے میں نے اسے یہاں دفنایا تھا۔ وہ دونوں اس صندوق کو گھر لے کر آئے، دروازہ بند کر کے چراغ جلایا۔ صندوق کھلا تو اندر کپڑے میں لپٹا ہوا ایک خزانہ تھا، کچھ انمول موتی، سونے کے سکے اور چند ایسے پتھر جن کی چمک عام نہیں تھی۔ گلداد کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، یہ تو واقعی بہت نایاب لگتے ہیں۔ چاچا شکور نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، جیسے برسوں کا پرانا درد الفاظ میں ڈھال رہے ہوں۔ بیٹا، یہ سب اس دن ملا تھا جب میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے چادر مانگی تھی اور اس سے یہی کہا کہ بیٹا، یہ کپڑے پتلے ہیں، کوئی چادر دے دو، مجھے سردی ہے۔ بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ چادر نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا، چلو چادر نہیں تو پیسے دے دو، میں خود بازار سے خرید لوں گا، مگر اس نے مجھے پیسے بھی نہ دیے۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے اس دن مزدوری کی تھی، بڑی مشکل سے 800 روپے مجھے دہاڑی ملی تھی۔ میں لنڈے کی طرف روانہ ہوا، لنڈے سے ایک جیکٹ خریدی اور اسی جیکٹ کی جیب میں یہ سب کچھ تھا۔ گلداد حیرت سے سنتا رہا۔ میرا ارادہ تھا کہ سب کچھ عامر کو دے دوں گا، شاید یہ سب خزانہ دیکھ کر اس کا دل بدل جائے، مگر اس نے مجھے ذلیل کیا، میری محنت کو اپنی بے عزتی سمجھا، مجھ پر چلانے لگا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو مزدوری کرنے کی، میرے دوستوں نے آپ کو دیکھ لیا تھا اور سارا محلہ مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، میری تو مجبوری تھی، مجھے چادر چاہیے تھی، اگر مجھے چادر دے دیتے تو مجھے کیا پڑی تھی مزدوری کرنے کی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ دولت اسے نہیں دوں گا، حالانکہ میرا ارادہ تھا، لیکن وہ سب کچھ اسی جیب میں رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کی قبر پر یہاں آ کر بہت رویا اور قبر کے پاس ہی یہ سب یہاں دفن کر دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ گلداد کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے، وہ دولت کو نہیں، اس اعتماد کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے تھا۔ چچا، اب کیا کریں بتائیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ چچا شکور نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرائے۔ اب بیٹا، یہ امانت ہے اور یہ میں امانت تمہیں دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، انسان کا دل اسے بڑا بناتا ہے۔ چچا شکور نے آہستہ سے یہ بات کہی، بیٹا آج سے ہماری زندگی بدلنے والی ہے، مگر یاد رکھنا، دولت کا مقصد صرف انسان کو آزمانا ہے، اس سے بدلنا نہیں۔ گلداد نے سر ہلایا۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں ایسا احساس محسوس کیا جو کبھی سبزی فروش کے دنوں میں آیا تھا۔ وہ نہ امیر ہونے کی خواہش میں تھا، نہ ہی تنہائی میں، وہ سکون اور اعتماد اور مقصد کا احساس تھا۔ چند دن بعد گلداد نے شہر کے ایک قابل سونار کے پاس خزانے کے موتی اور وہ سونے کے سکے لے کر گیا تھا، اور ایک لال بھی تھا۔ سونار نے سب چیزوں کی قیمت لگائی۔ حیرت انگیز پر اس نے بتایا کہ یہ چیزیں عام نہیں، بلکہ چند موتی تو 1000 سال پرانے لگتے ہیں اور سونے کے سکے بھی نایاب ہیں، لیکن سب سے قیمتی یہ لال ہے۔ یہ لال کوئی معمولی نہیں، کسی شاہی خاندان کی وراثت لگتا ہے، اور یہ بیرون ملک سے یہاں آیا ہے۔ اگر آپ مجھے اس کی قیمت کا 10% دیں اور وعدہ کریں تو میں اس کی بولی لگواؤں گا، نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی اس لال کی بولی لگے گی۔ مجھے اس بات کی امید ہے کہ اس قیمتی لال کے وارث ضرور ہم سے رابطہ کریں گے اور اسے واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ شکور نے اس سونار سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، آپ جیسا مناسب سمجھیں ویسا ہی کریں۔ باقی موتی اور وہ سونے کے سکے وہ ادھر ہی فروخت ہو چکے تھے، مگر اس قیمتی لال کی بولی لگائی گئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس قیمتی لال کی پروموشن کی گئی
اور بعد میں پتہ چلا، جو کہ کافی حیرت انگیز بات تھی، کہ یہ نایاب لال اسکاٹ لینڈ کے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک شہزادے نے جب سوشل میڈیا کے ذریعے اس لال کو دیکھا تو دعویٰ کیا کہ یہ لال میرے باپ کا تھا، جو اس کو اس کے آباء و اجداد سے ملا تھا۔ یہ کہیں سے چوری ہوا تھا۔ پھر اس لال کی نشاندہی نہ ہو سکی اور اس شہزادے نے اس لال کی سب سے زیادہ بولی لگائی اور کہا کہ $1 ملین ملے گا۔ اس سونار نے 10% پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور باقی کے پیسے اس نے شکور کے حوالے کر دیے، اور اس نے گلداد سے کہا، یہ بیٹا سب کچھ تمہارا ہے، اس عمر میں اتنے سارے پیسوں کا کیا کروں گا؟ گلداد کے پاس پہلی بار اتنی بڑی دولت آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نیا سوال بھی آیا تھا، کیا یہ دولت صرف سکون دے گی یا انسان بدل دے گی؟ چاچا شکور نے اسے کہا کہ بیٹا، دولت انسان کو دکھا سکتی ہے، مگر نیکی اور صداقت تمہارے دل میں ہوگی تو یہ محفوظ رہے گی۔ آج وہ آخری بار اپنے گھر جا رہا تھا، مگر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بالکل نہیں، نہ اپنے بیٹے سے، نہ ہی اپنی بہو سے۔ وہ اپنی یتیم بھانجی کے لیے، روبینہ کے لیے وہاں جا رہا تھا، اسے لینے کے لیے۔ وہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر آیا۔ عامر نے اچانک اپنے باپ کو دیکھا تو چونک گیا۔ پھر چاچا شکور سے کہنے لگا، کیوں آئے ہیں یہاں آپ؟ شکور نے کہا کہ میں روبینہ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ عامر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ آپ کے ساتھ ہرگز یہاں سے نہیں جائے گی، میں اسے یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ پہلے بھی آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور ایک غیر شخص کے کام آئے جو آپ کا اپنا نہیں تھا، اس کو اتنا بڑا خزانہ سونپ دیا۔ شکور نے بیٹے سے کہا کہ ہر کسی کو اپنی قسمت اور نصیب کا ملتا ہے بیٹا، نصیب سے بڑھ کر کچھ نہیں ملتا۔ تم نے اپنے نصیب کو ٹھوکر مار دی تھی۔ اس دن بھی یہ سب کچھ میں تمہارے لیے ہی لے کر آیا تھا۔ میں تو خوش تھا کہ میرا بیٹے، یہ سب میرے بیٹے کے کام آئے گا۔ تم نے مجھے چادر نہ دی، میں نے مزدوری کر کے 800 روپے لے کر لنڈے بازار سے وہاں جیکٹ خریدی تھی، اور اسی کی جیب میں یہ سب کچھ تھا، یہ نایاب خزانہ، ایک انمول موتی جس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا یہ کوئی ایسی چیز ہے یہ دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ اتنی تو پرکھ مجھے بھی تھی۔ اگر اس دن تو اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا، اپنے باپ سے معافی مانگتا، اپنے کیے پر پچھتاتا، تو یہ سارا خزانہ تجھے مل جاتا، مگر اس دن بھی تو نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی، بدتمیزی کی، مجھ پر غصہ کیا، اور یہ سب تمہیں نہ مل سکا۔ پھر وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن روبینہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ عامر یہ بات بالکل نہیں جانتا تھا کہ انسپکٹر صاحب بھی اسی کے ساتھ آئے ہیں۔ چاچا شکور پہلے ہی پولیس کو لے کر آیا تھا۔ جب انسپکٹر اس کے سامنے آیا، پھر عامر سے کہنے لگا کہ لڑکی سے پوچھا جائے گا میاں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہے گی۔ روبینہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے ماموں کے پاس جاؤں گی، اور پھر وہ رونے لگی۔ شکور نے روبینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ گلداد اب صرف ایک سبزی فروش نہیں رہا تھا، وہ بزنس مین تھا، بزنس کے دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ پہلے دن کی طرح ایمانداری اور شرافت کو اس نے ترجیح دی تھی۔ دولت نے اسے آزمایا، مگر اس نے کبھی حلال کمائی اور اعتماد کی قدر کو بالکل نہ چھوڑا۔ وہ چاچا شکور کے بھروسے پر تھا۔ چاچا شکور کی رہنمائی میں گلداد نے شہر کے چند غریب لوگوں کو نوکریاں دیں، چند یتیم بچوں کے لیے وظائف کا بندوبست کیا، بے سہارا اور بیوہ عورتوں کے لیے بھی وظائف تھے۔ چند دن بعد گلداد اور روبینہ کی شادی ہوئی۔ یہ شادی صرف رسم نہیں تھی، بلکہ ایک نیا آغاز تھا۔ چاچا شکور نے خوشی سے دونوں کو ہاتھ پکڑے اور کہا کہ یہ خاندان آج سے مکمل ہوا، ایک ایسا خاندان جس کے میں خواب دیکھتا تھا، محبت، عزت اور صداقت کے ساتھ۔ روبینہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے پاس اختیار اور محبت دونوں ہیں۔ وہ اپنے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں تھی، بلکہ ایک بیٹی تھی، ایک بہو، اور انسان کے طور پر اس کا احترام ہو رہا تھا۔ وہ بھی اپنے ماموں اور گلداد کا احترام کرتی تھی۔ گلداد نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں چاچا شکور کی باتیں یاد رکھیں۔ دولت انسان کو نہیں بدلتی، بلکہ دل اور نیت بدلتی ہے۔ عامر اب اپنے رویے پر بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ جو سختی کی اور روبینہ کی زندگی سے محبت
اور چھیننے کی کوشش کی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ چاچا شکور نے اپنا حق اور خزانہ کسی ایسے کے ہاتھ میں دے دیا تھا جو کہ سچا اور نیک دل انسان تھا۔ عامر کو اپنی غلطی کا احساس تھا اور وہ اپنی بیوی سے ہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، میں اپنے باپ سے دور نہ ہوتا، اگر آج ابا جی ہمارے ساتھ ہوتے تو سوچو ہمارے دن پھر جاتے، ہم بھی دولت مند ہو جاتے، لیکن تمہاری وجہ سے، تم منحوس عورت کی وجہ سے میں اس چیز سے محروم ہوا اور میرا باپ بھی مجھ سے ناراض ہوا۔ اتنا قیمتی سامان اور مال یہ بھی مجھے نصیب نہ ہو سکا۔ رخسانہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھ پر الزام دینے کی ضرورت نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ غلطی تمہاری ہے، تم اس کی سگی اولاد تھے اور سگے بیٹے شروع سے ہی اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اونچی آواز میں بات کرتے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے تمہاری مرحومہ والدہ ہمیشہ تمہیں ٹوکتی تھی کہ باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرو، باپ کے ساتھ اس رویے یہ درست نہیں ہے، وہ بہت حساس ہے تمہارا باپ، اس کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، اکیلے میں وہ روتا ہے۔ لیکن اپنی ماں کی تمام نصیحتوں کے باوجود تم نے اس کے ساتھ سختی کی، اور جب میں نے دیکھا کہ اگر ایک بیٹا ہی اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہا تو مجھے کیا ضرورت ہے عزت کرنے کی، اس کی خدمت کرنے کی۔ وہ تو روبینہ ہی تھی بیچاری جو ہر وقت اپنے ماموں کی خدمت اور اس کا خیال رکھتی تھی، اور آج اس کو اس خدمت کا صلہ مل گیا، ورنہ وہ بیچارہ تو کب کا مر جاتا۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کو ہی قصوروار سمجھ رہے تھے۔ بحث جب حد سے بڑھنے لگی تو رخسانہ نے اپنا سامان پیک کیا اور کہا ٹھیک ہے، میں اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، مجھے لینے مت آنا۔ عامر بھی اس وقت بہت غصے میں تھا اور اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے، اگر جا رہی ہو تو جاؤ، شوق سے جاؤ، لیکن یاد رکھنا مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اور اگر ایک بار اس گھر کی دہلیز سے تو نے باہر قدم رکھا تو واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ رخسانہ کے جانے کے بعد عامر اس گھر میں تنہا تھا، نہ اس کا باپ اس کے گھر میں تھا نہ ہی روبینہ، اور اب وہ اکیلا تھا۔ گھر کی تنہائی جب اسے کاٹنے لگی اور بے چین کرنے لگی تو ایک بار پھر وہ اپنی بیوی کو منانے کے لیے اس کے دروازے پر گیا، بیوی کے میکے گیا، لیکن وہ ہرگز واپس نہ آئی۔ شاید عامر کے لیے سب سے بڑی سزا یہی تھی کہ اب وہ اس گھر میں تنہا تھا، تنہائی اس کا مقدر تھی۔ 1 سال کے اندر اللہ نے گلداد اور روبینہ کو بیٹا عطا کیا۔ چاچا شکور نے اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا، اس کے کانوں میں آذان دی اور کہا بیٹا یہ زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، دولت سے نہیں محبت نیت سے حاصل ہوتا ہے۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی، ہنسی تھی اور سکون بھی تھا۔ پچھلے دکھ اور تنہائی کی یادیں اب صرف سبق بن کر رہ گئی تھیں۔ گلداد ایک کامیاب تاجر، ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز وہ خاندان تھا جو اس نے محنت، محبت، خلوص سے اور ایمان کے ساتھ بنایا تھا۔